नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन व ला तजअल लि अहदिन फीही शैया आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम पारा नंबर 30 और उसका निस्फ़ सानी करने जा रहे हैं। आज हमारी तकमील है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा शुक्र है उस रब का जिसने हमें आज इस दिन तक पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले और साथ में हमारी इंशाल्लाह दुआ भी होगी। तो कल हमने निस्फ कर लिया था पारे का, जो सूरह नबा से लेके सूरह गाशिया तक का था। आज हम सूरह फजर स्टार्ट करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फज्र वलयालिल अश्र वश्शफ़ी वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरह गाशिया में कुछ नुमायां निशानियां दिखाई गई जो खालिक की वहदनियत पर दलील थी, लेकिन लोग नहीं माने। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप अपना फर्ज अदा करते चले जाएं। अगर लोग अंधे बनकर जीना चाहते हैं तो फिर आप इनको रास्ता नहीं दिखा सकते। कुछ तारीखी शवाहिद से बात की गई है और कयामत का मंजर है और आखिर आखिर में बहुत ही खूबसूरत आयात हैं कुछ। कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो रुखसत हो रही हो। अब देखिए ये जितनी भी कस्में हैं इनके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन अब उसका मौका नहीं है कि मुख्तलिफ आरा आपके सामने रखी जाएं। एक ही राय आपके सामने रख रही हूँ कि ये सारी कस्में हज के बारे में हैं। हज जो जुल्हज के महीने में होता है और उसकी पहली जो 10 दिन है उनके बारे में बात हो रही है। यानी पहली चीज है यौम नहर जो 10 जिलहज को होता है। उस दिन क्या होता है? कुर्बानी की जाती है, दमे शुक्र अदा किया जाता है। हज कबूल हो गया तो शुक्राने की कुर्बानी। और ये जो सुबह आती है यौम नहर की, ये 9 दिन के बाद आती है, जो कि मुशक्कत भरे 9 दिन है। और इसी तरह जुफ्त और ताक हो गया। अय्याम तशरीक 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, दोनों के बारे में कुरान में हुक्म है। या फिर यौमुल अरफा जो 9 यानी 9 तारीख है, 9 भी ताक नंबर है। और फिर एक और बात उसमें आई कि इस तरह से यानी जुफ्त और ताक। और रात जो जल्दी से गुजर रही है, यानी 10वीं रात, 10 जिलहज की रात। 10 जिलहज की रात गुजरी तो क्या हुआ? फिर एक फजर तुलू हो गई। तो पहली चीज कसम है फजर की। तो आप देखें कि ये सारी चीजें मिलके पहली आयत के साथ एक सर्कल बन जाता है। कस्मों का अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इसमें किसी साहिब अकल के लिए कोई कसम है? यानी 4 कस्में खाने के बाद क्या किसी और शहादत की भी गुंजाइश है कि इनको यकीन आ जाए? क्योंकि मुशरिकीन मक्का के नजदीक हज की अहमियत थी। अब कुछ तारीखी शवाहिद हैं। तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सुतूनों वाले आधे इरम के साथ। ये कौमे आद का शाही खानदान था। आधे इरम कहा जाता था इनको। मैंने आपको एक पिक्चर भेजी है इसके हवाले से। आधे इरम के साथ यानी सुतूनों वाले, जिनके मानिंद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी। और समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टाने तराशी थी, यानी ये पहाड़ों को तराश तराश के घर बनाया करते थे। और मेखों वाले फिरौन के साथ, जो कि जब अपने लश्कर लेकर चलता था तो उसके खैमों के मेखों की तादाद इतनी ज्यादा होती थी कि उनको उठाने के लिए अलग से जानवरों पर उनको लादा जाता था। और दूसरी बात यह है कि जब लोगों के ऊपर तशद्दुद किया करता था और उनको मारा करता था, जो भी उसके हुक्म की सरताबी करता तो वो मेखों के साथ गाड़ दिया करता था उनको लकड़ी के तख्तों में। और मेखों वाले फिरौन के साथ ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के मुल्कों में बड़ी सरकशी की और उनमें बहुत फसाद फैलाया था। आखिरकार तुम्हारे रब ने इन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। फसब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अदाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। आखिरकार तुम्हारे रब ने इन पर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब घात लगाए हुए है। यानी अल्लाह इन अकवाम के रवैयों से, जिनको इतना उरूज अल्लाह ताला ने बख्शा था, कभी भी गाफिल नहीं रहा। बल्कि जैसे घात लगाई जाती है उसी तरह से अल्लाह ताला इनकी निगरानी कर रहा है। और आखिर में क्या हाल हुआ फिर इनका? फअम्मल इंसानु इदा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु वनअमा। मगर इंसान का हाल ये है कि इसका रब जब उसको आजमाइश में डालता है और उसे इज्जत और नेमत देता है तो वो कहता है
کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اور اس کا رزق اس کے اوپر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یعنی انسان کی جو مٹیریلسٹک سوچ ہے کہ اگر دنیا میں اس کو نعمتیں مل گئیں تو وہ اس کو عزت لگتی ہیں، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ نعمتوں کی حاصل کرنے کے بعد تو رب یاد ہی نہیں آتا، وہ زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ہر کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ یعنی انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کو یتیموں کے بارے میں، یتیم کون ہے؟ وہ بچے جو نابالغ ہوں اور ان کے والد فوت ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کو صرف یتیم کی مدد منظور نہیں ہے، بلکہ اس کو معاشرے میں عزت کا مقام دینا بھی مطلوب ہے کہ وہ کہیں دھکے نہ کھاتے پھریں، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ یعنی مال کی محبت اتنی زیادہ ہے، خود بھی نہیں کھلاتے، کسی اور کو بھی نہیں کہتے، کسی اور سے کہیں گے تو لوگ کہیں گے آپ خود کیوں نہیں کھلا لیتے، کسی سے بھی نہیں کہتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو۔ یعنی یہ ان کا میراث کا مال بھی ہو سکتا ہے جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہاں پہ قریش مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مال پا کر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے اور ان یتیموں پر خرچ کرتے جو ضرورت مند ہیں، مگر تم تو ان کی میراث تک کھا جاتے ہو اور حقداروں کی حق تلفی کرتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى، ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی۔ یعنی اب ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو مال کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اور تمہارا رب جلوہ افروز ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ یوم محشر، میدان محشر کا منظر ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود جلوہ افروز ہوں گے اور ساتھ میں فرشتوں کی صفیں پوری کی پوری فوجیں تیار ہیں، اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور اس دن انسان سمجھ جائے گا، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل۔ اب سمجھ تو آ گئی ہے، جو کچھ کر کے آئے ہیں اس کا رزلٹ بھی اب سامنے نظر آنے لگ پڑا ہے کہ میرا کیا حال ہوگا، لیکن آج فائدہ کوئی نہیں اس چیز کا کہ آج سمجھ آ جائے۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، یعنی میں نے مال ہی کی محبت کو نہ پالا ہوتا بلکہ اس کو خرچ کیا ہوتا، اس کو اللہ کے ضرورت مند بندوں کو دیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں۔ اوپر کیا ہم نے پڑھا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔ یعنی اب کیا ہے کہ گرفتاری ہوگی فرشتوں کے ہاتھوں اور ہتھکڑیاں لگیں اس شخص کو، اور دوسری طرف کیا ارشاد ہوگا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف۔ اب یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ ہم نفس امارہ کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا اور نفس لوامہ کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا۔ یہاں پہ نفس مطمئنہ کی بات آئی ہے۔ نفس مطمئنہ یہ کون لوگ ہیں کہ جب اللہ نے زیادہ دیا تو شکر گزار رہے، بھولے نہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں بھولے، یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کی، اور جب نعمتوں میں زوال آ گیا تو بھی شکایتیں نہیں کی، اس وقت بھی شکر گزار ہی رہے اور صبر کیا۔ یعنی کہ یہ متوازن بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ جو بات آئی دیکھیے وہ غیر متوازن رویہ تھا نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی تکریم کی، اس وقت بڑا اکنالج کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی نعمتیں لے لیتا ہے تو وہی رب ہے نا جو دیتا بھی وہی ہے اور لیتا بھی وہی ہے، اس وقت کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو وہاں پہ غیر متوازن رویہ، شکایتی رویہ ہے، یہاں پہ شکایتی رویہ نہیں ہے۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، جس شخص نے ایسی زندگی گزاری، آپ دیکھیں اس کو بشارت کیا ہے، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش اور پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ آپ اس میں ترتیب چیک کریں کہ مومن کی کامیابی کے 3 درجات بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے کہ رب کی طرف چلو اس حال میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وہ 4 گروہ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، انعمت علیہم، کون تھے وہ؟ انبیاء،
صدیقین، شہداء اور مومنین صالحین، ان بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ الحقنی بالصالحین، جس کے بارے میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ جنت، تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو آپ دیکھیں سب سے آخر میں رکھا ہے، اور سب سے پہلی خوشی کیا ہے مومن کے لیے؟ کہ اپنے رب کی طرف چلو، تمہارے رب سے تمہاری ملاقات کا وقت آ گیا۔ مومن کے لیے یہ زندگی تو اپنے رب سے جدائی کی زندگی ہے، اور وہی اس کے لیے خوشی کا باعث تو وہی لمحات ہوں گے جب وہ اپنے رب سے مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا کرے۔ ہیرا، آپ کا مائک آن ہے، پلیز آف کیجیے۔ صورت ہے سورہ بلد، اور آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کائنڈلی بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ سورہ بلد مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ ہے کہ پچھلی صورت میں نعمتیں پا کر لوگوں کے مختلف رویوں پہ بات کی گئی۔ کچھ لوگ نعمتوں پر پھولنے والے تھے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ نعمتوں کے زوال پر مایوس ہونے والے ہیں۔ اسی بات کو اب قریش مکہ پر منطبق کیا گیا ہے کہ تم اپنی تاریخ بھول گئے ہو، جب تمہارا یہ علاقہ بیابان تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر ہوئیں، جس کو پا کر تم اتنے بھول چکے ہو کہ تم ان کے اوپر اپنا حق جتا رہے ہو۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر دیا گیا ہے، یعنی جس شہر میں جانوروں تک کے لیے امان ہے، وہاں تم پر ظلم کو حلال کر دیا گیا ہے۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ساری ذریت ان کی۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ عرب کی تاریخ ہمیں بتائی گئی کہ بے آباد، بہت ہی صحرا بے آباد علاقہ، پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، اور اس شہر کو حرم بنایا، اللہ کا گھر بنایا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یہ ساری مشقت تھی، جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں مزے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ انسان اسی حالت میں یہاں پہ رہے، یہاں پہ اس کو مشقت پیش آتی ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی آج تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری جڑیں مضبوط ہیں اور کوئی تم پر کنٹرول نہیں رکھتا، تو جو اس صحرا کو آباد کر سکتا ہے وہ کسی بھی وقت اس کو دوبارہ بیابان بھی بنا سکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی اب اس کی ذہنیت ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ کس قدر اس کو مال کے اوپر گھمنڈ ہے، اور کتنی خود پسندی میں وہ انوالو ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی یہ کیا ہے کہ کسی، یعنی مال سے بھی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ جسمانی اعضاء جو چلے جائیں تو مال اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو جو کہ یعنی زیادہ قیمتی ہیں۔ تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان آنکھوں سے یہ ضرورت مندوں کی تکلیف دیکھ لیتے، اور اپنی زبان کا استعمال کرتے، اور خود بھی مدد کرتے، اور لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے اس کی مدد کی طرف، اپنی زبان اور ہونٹوں کو استعمال کرتے۔ اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے۔ یہ دونوں نمایاں راستے کون سے ہیں؟ جو فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہے، تو وہ تو انسان کو ویسے ہی معلوم ہے، مگر اس نے دشوار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ دشوار گھاٹی کیا تھی؟ کہ اپنے نفس کو رون دینا اور اللہ کی طرف جانا۔ اور تم کیا جانو، وما ادراک مل عقبہ فک رقبہ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ آدمی، اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ یہ یعنی نیکی کے کام ہیں، اور یہ معروف ہیں، کہیں پہ بھی کسی بھی معاشرے میں ہوں گے ہم، چاہے مسلمان ہے کوئی شخص یا نہیں ہے، اس کو معروف ہی سمجھا جائے گا، پسند ہی کیا جائے گا۔ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو، یعنی کھانا کھلانا، اور اس کے بعد یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے۔ اب جب اس نے نیک کام کیے تو اس کے دل کی سختی تو دور ہوئی ہوئی ہے نا، تو ایمان کا راستہ بھی اب اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور جو ایمان لائے، اور وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی،
اور رحم کی تلقین کی، یہی لوگ ہیں جو دائیں بازو والے ہیں۔ یعنی کیا ہوگا کہ اس کا راستہ ایمان کی طرف بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مزید اعمال صالحہ، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہے کہ ایمان لانے سے پہلے وہ بہت زیادہ سخی ہیں، بہت زیادہ سخاوت دکھاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایمان لانا بھی کتنا آسان ہو گیا ان کے لیے، اور اس کے بعد مزید ان کے جو نیک اعمال ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا وہ بائیں بازو میں ہوں گے، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی دائیں بازو کا ذکر کر دیا کہ دائیں بازو والے لوگ کون ہوں گے، یعنی وہ جو یہ سارے کام اوپر کرتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق چلتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں اور سارے وہی نیک اعمال کرتے ہیں، اور بائیں بازو والے وہ جو اپنی فطرت کے اگینسٹ جاتے ہیں، ہم ایمان بھی نہیں لاتے اور ان کے پاس کوئی نیک اعمال بھی نہیں ہے۔ اگلی صورت ہے جی سورہ شمس، اور پچھلی صورت میں ابھی جو ہم نے پڑھی مکہ کے سرداروں کو اللہ کی نعمتیں یاد کروائی گئی، اور اس صورت میں ان کو ان کی سرکشی کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں 8 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اس کے کس کے؟ سورج کے۔ اور دن کی قسم جب کہ وہ نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے یعنی سورج کو، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ یعنی ہموار کیے کا مطلب ہے کہ وہ سواہا، اس کے اندر بیلنس ڈالا، ہر طرح کی قوتیں اور صلاحیتیں بخشی انسان کو۔ پھر اس کی بدی، اور یہ جو آیت ہے یہ ہم پہلے پڑھتے ہی آ رہے ہیں، اس کی لائک تفصیل تو ہم نے بہت پڑھی ہے۔ فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر اس کی بدی اور پرہیزگاری اس کے اوپر الہام کر دی، یعنی نیکی اور بدی دونوں کے جو رجحانات اور میلانات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دیے، اور یہ دونوں رجحانات اس کو یہ بتاتے ہیں، نیکی اور بدی کا رجحان، کہ اس کو نیکی کی بھی پہچان ہے، اس کو بدی کی بھی پہچان ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ پوری طرح سے ایک اس طرح کا مخلوق نہیں ہے جو بالکل ہی آزاد ہو۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو یہاں تک جو پہلی 10 آیات ہیں، جو 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ کیا ہیں کہ جس طرح سورج اور چاند، دن اور رات، زمین اور آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی یکساں نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جو ازداد کا ذکر ہے، ازداد کا مطلب ہے متضاد چیزوں کا ذکر ہے، اور جوڑے ہونے کی کیفیت بھی ہمیں بتاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتے ہیں کہ ان ساروں کی تدبیر کرنے والا ایک ہی رب ہے، اور دوسری ہے کہ ان میں ہم آہنگی ہے، اور اس ہم آہنگی کی وجہ سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر ان میں ہم آہنگی نہ ہو، سرکشی ہو، تو نظام خراب ہو جائے، اور دنیا جو ہے وہ بھی آخرت کا جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فطری طور پر نیکی اور بدی کی تمیز رکھی ہے، اور انسان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان صلاحیتوں کو جو اللہ نے دی ہے کس طرح اپنے نفس کے اچھے رجحانات کو وہ ابھارے اور برے رجحانات کو وہ دبائے۔ کذبت سمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے شقی آدمی بفر کر اٹھا، یعنی سب سے زیادہ بدبخت شخص بفر کر اٹھا۔ یہ سمود وہی ہیں جن کو اونٹنی کا معاوضہ دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا۔ اسے اپنے اس فعل کے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یعنی یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ہے وہ ایک شخص ہے، لیکن اس ایک کی وجہ سے پوری قوم کو عذاب آیا، کیونکہ پوری قوم کی ہی فطرت جو ہے وہ مسخ ہو چکی تھی۔ تو رسول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو کیوں بھیجا جاتا ہے، کہ انسان کے اندر جو قدرتی طور پر یہ جو اچھائی اور برائی کے میلانات پائے جاتے ہیں، یہ صرف کافی نہیں ہے، تو رسول اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ مکمل ہدایت دے سکیں۔ اب سمود کی قوم نے نفس کی برائی کے رجحان کو تقویت دی ہے یہاں پہ، یعنی انہوں نے وہ جو مشکل گھاٹی کی پیچھے بات آئی تھی، تو اب اس مشکل گھاٹی میں انہوں نے آسان راستے کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس کا انجام پھر کیا ہوا۔ اگلی صورت ہے جی سورہ لیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔
اور پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نفس کے اندر تقوی اور فجور کا الہام کیا ہوا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اس سورت میں بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیز نفس کو آلودہ کر دیتی ہے اور کون سی چیز پاکیزگی ڈالتی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی جوڑے ہونے کی کیفیات اور نظام کائنات میں چلنے والے تضادات دراصل اس کا حصہ ہیں اور ایک مقصد کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی کوئی مال کی محبت میں ہے، کوئی صرف معاش کو زندگی گزارنے کے لیے اس کو اسی کو مقصد بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص کسی نظریے کے پیچھے کام کر رہا ہے، کچھ لوگ بغیر کسی نظریے کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نیک اور بد جو ہے نا وہ برابر نہیں ہے۔ تو جس نے مال دیا، تقوی کیا اور بھلائی کو سچ جانا، اس کو ہم آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے۔ آسان راستے کی سہولت کون سا راستہ ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ اس پر چلنا تو مشکل ہے، لیکن آخر کار جب اس کے اوپر چڑھ جائیں تو آخر میں پھر اس کے اوپر آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے کون سے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کیا، آسانی کا راستہ دکھایا، یعنی جس نے اپنا مال خرچ کیا اور پھر اس میں بخل نہیں کیا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس نے تقوی کی زندگی گزاری، جو پیچھے بات ہوئی تھی کہ اس نے اپنا تزکیہ کیا اور پھر اس نے بھلائی کو سچ مانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے۔ تو دنیا میں تو خیر آسانی ہوگی، اس کو لگے گا کہ میرے پاس بہت فیسلٹیز آ گئی ہیں، بہت مال ہے، لیکن آخر میں کیا ہوگا کہ آخرت میں اس کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہی والی بات ہے کہ جو کسی نے اپنی فطرت کے کس حصے کو پالش کیا، جیسے ہم نے سورہ شمس میں پڑھا تھا، اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، یعنی ہدایت کا انتظام کرنا، رسول بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا، کیونکہ فطرت سے صرف، فطرت تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالی ہے، لیکن کیا صرف فطرت کی رہنمائی میں انسان یہ سیکھ سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا، کیوں اس کو دنیا میں بھیجا گیا؟ یہ سب کچھ وہ نہیں سیکھ سکتا۔ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کا انتظام فرمایا تاکہ انسان کو پوری طرح سے ہدایت ملے اور اس کو سمجھ میں آئے کہ وہ کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں ہی کے ہم مالک ہیں، بس ہم نے تم کو خبردار کر دیا ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ جو نہایت پاکیزہ ہو، پرہیزگار ہو اور پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہو۔ وہی تزکیہ نفسی کی بات آئی ہے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، الا ابتغاء وجہ ربک الاعلی ولسوف یرضی، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ یعنی جھٹلایا ہے جس نے، تو جھٹلانے کا جو جوڑا بنے گا ساتھ میں وہ جہنم بنے گی، اور ایمان اور اعمال صالح کا جوڑا ہے، اور اب یہ جوڑا بن گیا تو پھر اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ اگلی صورت ہے سورہ دوحا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو سورہ دوحا اور اس سے بعد جو سورہ آ رہی ہے سورہ علم نشرح، دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو جو مشن سونپا ہے بالآخر آپ ضرور اس کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ سورت جو اتری ہے، یہ یعنی کچھ وحی کے اندر نا ایک ایسا عرصہ آ گیا تھا وحی کے تسلسل میں کہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، مخالفین بھی مختلف طرح کے طعنے دینے شروع ہو گئے۔ تو کچھ دفعہ ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ سکے، تو ابو لہب جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور پڑوسی بھی تھا، تو اس کی بیوی جو جمیل تھی، اس نے کہا کہ میں وہ بڑی نظر رکھتی تھی ان کے اوپر، اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اب آپ کے اوپر وہی نہیں آ رہی، تو شیطان ہو کس کو کہہ رہی ہے، یہ ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہاں پہ دہا کی قسم کھائیے، چاشت کا وقت جو کہ سرگرمی کے آغاز کا وقت ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد رات کی قسم کھائیے۔ تو قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو۔ تو دونوں قسمیں بظاہر متضاد ہیں، مگر غور کرنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ہی انسانوں کی بقا کے لیے ضروری ہیں۔ کام کے بعد آرام نہ ہو تو کام نہیں ہو سکتا۔ رات اور دن مختلف حالات ہیں، تو انسان کو ہر قسم کی حالت میں سروائیو کرنا آنا چاہیے۔
جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جاؤ، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا. یعنی یہی والی جو بات آئی ہے پیچھے، کہ یہ بھی یعنی ایک طرح سے آپ کی تربیت کا حصہ ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو نہیں آ سکتی. تو آپ صبر سے انتظار کریں اور پورا اعتماد رہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہ تبلیغ کے جو فرائض ہیں وہ انجام دیتے دیتے ان سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو گئی ہو. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا اس میں. تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. یعنی ابھی تو مخالفت ہے، پریشانی ہے، مگر یہ پریشانی اور مخالفت ختم ہو جائے گی. اور اس میں آخرت کی طرف بھی اشارہ ہے اور ہجرت کے بعد کے زمانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حالات بدل جائیں گے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے. عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. یعنی اسلام کی کامیابی ہوگی، آپ کا مشن انشاءاللہ کامیابی پہ اختتام پذیر ہوگا. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کہ آپ یتیم تھے اور پھر حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اور تمہیں ناواقف پایا اور پھر راہ بخشی. اور وہ یہی ہے کہ کیسے راہ بخشی، وہی اتری نبوت سے سرفراز کیا، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ان کی جو نکاح ہو گیا. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. یعنی یعنی قسموں کی عملی مثال کے رات اور دن کا کمبینیشن، اس میں متضاد چیزیں اکٹھی ہو گئی کہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے شکر گزاری کیسے کرنی ہے. ایک تو آپ نے یہ قرآن جو ہے وہ آگے پھیلاتے پھیلاتے چلے جانا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلا، اسی طرح آپ نے بھی آگے سے اس کا حق ادا کرنا ہے کہ آپ نے بھی کسی یتیم کے اوپر سختی نہیں کرنی اور سائل کو نہیں چھڑکنا. یعنی نیک اعمال ہی کی ترغیب دی گئی ہے. اگلی صورت ہے سورہ علم نشرح، اور اس کا انٹروڈکشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ یعنی بعثت سے پہلے اور بعثت کے ابتدائی دور میں جو محسوسات تھے، جو پریشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر دی اور نبوت سے سرفراز کر دیا. اور تم سے وہ بھاری بوجھ اٹھا کر بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے رکھ رہا تھا. یعنی جو غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے کہ یہ کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، اور وہ فطرت جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جو نیکی اور بدی کا خوب فرق جانتی ہے. تو اب رسول کے اندر تو وہ فطرت بدرجہ اتم موجود ہے نا. تو اب دنیا میں کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں اور جو فطرت کے تقاضے ہیں وہ دونوں الگ الگ ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ آخر حقیقت ہے کیا. تو خود سے تو کوئی جواب نہیں مل سکتا تھا، تو جواب ملا ہے پھر نبوت کی صورت میں، جیسے کہ سورہ دہا میں اس کا اختتام ہوا. اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کیا. یعنی آپ کے جو تبلیغ ہے اس کا چرچا بھی پھیل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہاں پہ ہمارے نبی کا بھی نام ساتھ میں آتا ہے. پھر اذان میں بھی آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ مسلسل اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی گونجتا رہتا ہے. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یعنی تبلیغ اور یہ جو دعوت کا کام ہے یہ مشکل ضرور ہے، لیکن آسانی ضرور آئے گی اس میں. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا. پھر دوبارہ سے یہی بات کی ہے، یعنی یہ بار بار ہوگا کہ آپ کو بار بار چیلنجز پیش آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ہر چیلنج کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. لہٰذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. یعنی جیسے سورہ دہا کے آخر میں نصیحتیں فرمائی گئی، یہاں پہ بھی نصیحتیں ہیں، اور ایک خوشخبری ہے کہ آپ کا مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ نصر میں اس کی پھر تفصیل آئے گی. تو اللہ کی عبادت میں آپ نے مشقت کرنی ہے، جیسے تہجد میں قیام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنا. اگلی صورت ہے سورہ تین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب یہ ہے کہ دنیا میں اس کا جو انٹروڈکشن ہوگا کہ دنیا میں انبیاء کرام کی بعثت اور تبلیغ کے جو مراکز ہیں ان کو گواہ کی حیثیت سے یہاں پہ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو فطرت سلیم دی اور پھر ہدایت بھیج کر اس کی رہنمائی بھی کی، مگر کچھ لوگ صالح ہوئے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے نفس کے غلام ہو گئے. تو اسی حساب سے پھر سزا اور جزا ہوگی.
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر کی۔ کون سا شہر ہے؟ مکہ۔ یعنی انجیر کی قسم کھائی گئی ہے۔ انجیر کی قسم سے مراد یہاں پہ وہ پہاڑ ہو سکتا ہے، اصل میں ان پہاڑوں کے ہی نام لیے گئے ہیں جو اپنے پھلوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جو انجیر کا درخت ہے۔ اور دوسرا زیتون، اور یہ جو ہے کوہ زیتون ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی دعوت کا مرکز تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت اور دعا کے لیے اس کے اوپر جایا کرتے تھے۔ اور پھر طور سینا، یہ وہی کوہ طور ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پرامن شہر، یعنی یہ جو شہر مکہ ہے، پھر اس کی قسم کھائی گئی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی مختلف مراحل سے گزارا، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر جسم عطا کیا، پھر یعنی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے پھر روح بھی عطا کی، پھر موت، پھر زندگی، پھر فطرت سلیم کے ساتھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور اس کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا۔ پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں میں سے نیچا کر دیا۔ یعنی کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے انکار کیا اور اپنی فطرت سے بغاوت کی، اور انہوں نے وحی کا انکار کر دیا، تو کیا ہوا؟ نچلوں میں سے بھی نچلے ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اپوزٹ ٹو دیٹ بالکل، کہ جنہوں نے اپنی فطرت کو بھی دیکھا، اس کے بعد جب وہی بھی آ گئی تو اس کے ساتھ نور اللہ نور ہو گیا، اور پھر ایمان بھی لائے اور نیک عمل کرتے، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سزا اور جزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی اتنی واضح ہدایات آنے کے بعد، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یعنی جس نے پیدا کیا وہ چھوڑ نہیں دے گا، تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے تو تم انصاف کی امید رکھتے ہو، تو کیا کائنات کا حاکم تمہیں سزا اور جزا کے بغیر چھوڑ دے گا؟ حالانکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور جیسے تمہاری ہدایت، جیسے تمہیں تمہاری پیدائش کا اس نے اتنے مراحل میں خیال رکھا ہے، اسی طرح اس نے وہ تمہیں ہدایت دی ہے، پیدا کر کے اس نے تمہیں چھوڑ نہیں دیا، اور پیدا کر کے چونکہ چھوڑا نہیں اور وہی کا انتظام کیا، تو اگلی صورت ہے ہماری سورہ الگ۔ اس میں کیا ہے کہ بلد الامین میں انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی پھر بھیج دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اب یہ جو ہے وہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی، اور یہ جو پہلی 5 آیات ہیں وہ پہلی وحی میں شامل ہے۔ اور فرشتہ ظاہر ہوا حضرت جبریل علیہ السلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ کلمات دکھا کر ان سے کہا ہوگا کہ پڑھو، واللہ عالم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی کہ وہ نہیں پڑھ سکتے، تو جبریل علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لگا کر بھیجا، اور پھر کہا پڑھو، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ تو 2 دفعہ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور دونوں دفعہ کہا پڑھو، تو پھر انہوں نے یہی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دفعہ ایک ہی جواب دیا، ماں انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا۔ پھر تیسری دفعہ بھیج کر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی بسم اللہ کہو اور پڑھنا شروع کر دو اپنے رب کے نام سے۔ تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان کی تخلیق کی بات، جو مراحل ہیں جو کہ قرآن میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، یعنی یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے عربوں کے اندر ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیج دیا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی عربوں پر وحی کا جو تجربہ ہے بہت ہی عرصے کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آ رہا ہے یہ، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد قلم سے لکھ کر اس کو محفوظ کرنے کا اہتمام بھی یہ پہلی دفعہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو ویسے تو سارے انسان مراد ہیں، مگر خاص طور پر وہی کیونکہ عربوں پر آئی، تو ان سارے حقائق سے جو بالکل واقفیت نہیں رکھتے تھے، جیسے وہی کیا ہوتی ہے، رسول، فرشتہ، ایک خدا کا وجود، تو ان ساری چیزوں کا علم نہیں دیا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی برتتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں رکھ سکتا، اس وجہ سے وہ سرکشی کرتا ہے۔ حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب یہ ہوا کہ ابو جہل کی بات ہے یہاں پہ، کہ اس نے قسم کھائی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر اس نے کہا کہ میں نے اگر ان کو دوبارہ سے
کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو پھر میں ان کا چہرہ معاذ اللہ خاک آلود کر دوں گا۔ تو ایک دفعہ جب اس نے پھر دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی بڑھا نا ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم تو بڑے تنترے سے گئے تھے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ ایسی مخلوق دیکھی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس لیے میں ڈر کے واپس آ گیا۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، یعنی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچنے کا مطلب ہے کہ پوری طرح اس کو قابو میں کر لیں گے، اور یہ ایک انسلٹ کا ایکسپریشن ہے۔ اس پیشانی کو ناسیتن کاذباتن خاطئہ، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، یعنی پیشانی انسان کی عزت کی علامت ہوتی ہے، تو اس کی پیشانی جو اپنی بڑی عزت بنا کے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھولی ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی، یعنی جس مجلس پہ بڑا اس کو، جس جتھے پہ بڑا اس کو ناز ہے، بلا لے ان کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ سند اس زبانیہ کلا لا تطیعہ فاسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا تقرب حاصل کرو۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔